अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास 12 कंप्यूटर साइंस FBISE लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक 6.7 से लेके 6.9 तक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे पहले कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की, कि कौन कौन से कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो यूज़ हो रहे हैं, और किस तरीके से हम अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आता है तो उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, यानी रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे कि किस तरीके से हम साइबर थ्रेट से बच सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन इश्यूज को और उन्हें रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। देखें, प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। ये सेट ऑफ रूल्स क्यों ज़रूरी हैं जब हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ कम्युनिकेशन के अंदर। इन जनरल कंप्यूटर की बात ना करें, अगर इन जनरल भी बात करें फील्ड्स ऑफ लाइफ की, कहीं भी, चाहे आप वो रोड्स के रूल्स की बात कर लें, एक क्लासरूम के रूल्स की बात कर लें, या इन जनरल किसी ऑफिस के रूल्स की बात कर लें, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कभी भी कोई भी काम ना ही वो एक बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सकता है और ना ही वो एफिशिएंटली मैनेज हो सकता है, और हम उस टास्क को बेसिकली कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। इसीलिए हम हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, ताकि एक सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाया जाए। अब आते हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ, जहाँ पर हम डेली लाइफ में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, अगर हम कोई रूल्स नहीं बनाएंगे या फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो वो तमाम रूल्स जो हमारी इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो उनमें से कुछ रूल्स हम मोस्ट कॉमन डिस्कस करेंगे। ऑल दो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूल्स दैट आर बीइंग फॉलोड इन आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन, बट हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे कि जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, चाहे वो कोई पिक्चर हो, डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, या हम कोई कहीं भी लॉग इन कर रहे हों, कोई प्रोसेस कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, तो जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट में, तो उसके पीछे कौन से प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। और ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जहाँ पर हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम डाटा शेयर कर रहे होते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके किसी भी तरीके से मिस यूज़ करे। वी वांट टू सिक्योर दैट इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। सेंसिटिव डाटा जिसके अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आती है, फाइनेंशियल जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह होगी वो भी आती हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी के यानी आईडी और पासवर्ड्स वगैरह हो गए, तो उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से एक्सेस करके उसे मिसयूज़ करे। और हम अगर एक सिस्टम ऑनलाइन बना रहे हैं, या अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसकी कोशिश होगी कि यूज़र का डाटा प्रोटेक्टेड रहे, इंटेग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, रिलायबिलिटी को अचीव किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को, यानी बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए these security protocols are necessary, ताकि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके और हम इस सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अब इसमें कई तरह के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, हमने जो डिस्कस करने हैं कुछ कॉमन, उसमें HTTPS है, FTP है, SFTP है, SSL है, TSL है। तो अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये प्रोटोकॉल्स हैं क्या और कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। Okay, so let's understand the protocol, that is transport layer, security and secure socket layer. बेसिकली ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि जब हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है किसी भी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड हम इसे कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम कहीं भी लॉगिन करते हैं, हम कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो भेजना चाहते हैं और हम इंटर करते हैं, तो जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हम इंटर करते हैं, तो हम क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जहाँ जा रही होती है, जहाँ डाटाबेस के अंदर सेव होती है सर्वर, उसको सर्वर साइड कहा जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हों, यानी हम डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हों, तो उसको कैसे सिक्योर बनाया जाए, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल हमें हेल्प करता है। और ये दोनों प्रोटोकॉल मिल के बेसिकली हमारे डाटा की सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं, और इसको हम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी इसके अंदर हम ऐसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन हो गई, जिसमें हम डाटा को इनकोड कर देते हैं
یا پھر ایک ایسا میتھڈالوجی اور پروسیس استعمال کیا جاتا ہے جو ڈاٹا کو انکوڈ کر دے یا اس انفارمیشن کو بیسیکلی انکرپٹ کر دے تاکہ کوئی بھی ان آتھورائز پرسن اس کو درمیان میں ایکسیس کر کے کسی بھی طریقے سے ٹیمپر، الٹر اور مس یوز نہ کر سکے. سو ان دو پروٹوکول کا کام کیا ہے؟ ٹو ایکچولی پرووائڈ the authentication and encryption of your data that is being shared between the client and the server, اور جو آپ کے کلائنٹ اور سرور کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور اس ڈاٹا کو بیسیکلی کانفیڈینشیل رکھتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں بھی جی میل اکاؤنٹ کی بات کر لیں، آپ لاگ ان کر رہے ہیں تو ویب براؤزر سے آپ کی جو بھی ڈاٹا اور انفارمیشن ہوگی وہ سیکیورلی انکرپٹڈ فارم میں ٹرانسمٹ ہوگی آپ کی سائٹ سے گوگل کے سرور تک، یا جہاں آپ لاگ ان کر رہے ہیں ان کے سرور تک، تاکہ کوئی بھی ایسا مس یوز نہ ہو. اب اس میں سیکیور ساکٹ لیئر اس کو کیوں کہتے ہیں بیسیکلی، یا ساکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ساکٹ ہمیشہ کنیکشن کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کہیں بھی لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب ویب سائٹ کھولتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ وہ سروسز بیسیکلی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اوپر اپنا ایڈریس ڈالتے ہیں ویب سائٹ کا، تو ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کو ساکٹ کہا جاتا ہے، جس کے تھرو پھر آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر سے، جو کہ یعنی کلائنٹ کے کمپیوٹر سے سرور کے کمپیوٹر تک جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو انکرپٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے مس یوز نہ کر سکے. تو now let's talk about another protocol, that is internet protocol security. Basically اس کو internet protocol suite کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی single protocol نہیں ہے بلکہ a kind of collection of different protocols ہے جو مل کے کام کرتے ہیں. اور اس کا مین کام کیا ہوتا ہے کہ آئی پی پیکٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیکٹ کیا ہوتا ہے، آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ انٹرنیٹ کے تھرو کوئی بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں، یا بیسیکلی جب بھی آپ اپنی کوئی بھی ڈیوائس، چاہے وہ موبائل ڈیوائس ہو، لیپ ٹاپ ڈیوائس ہو اور کمپیوٹر ہو، جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک آئی پی ایڈریس اسائن ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے موبائل ڈیوائس کی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ گوگل پہ جا کے لکھیں مائی آئی پی، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آئی پی ایڈریس کیا ہے. بیسیکلی آئی پی ایڈریس سے پوری کی پوری نیٹ ورک کی انفارمیشن لی جا سکتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئی پی ایڈریس کس نیٹ ورک کے اندر کنیکٹڈ ہے، کہاں پر ہے، اس کی ڈیٹیلز، اس کی ٹائپ آف نیٹ ورک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس آئی پی ایڈریس سے فائنڈ کی جا سکتی ہے. اب جب ہم ڈاٹا اور انفارمیشن بھیجتے ہیں، جو بھی ہم انفارمیشن بھیج رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ٹریول کرتی ہے، یعنی کہ ڈاٹا پیکٹس بنا لیے جاتے ہیں اور ان کو آئی پی پیکٹس کہتے ہیں. اور ان پیکٹس کے اندر سینڈر کا ایڈریس، ریسیور کا ایڈریس، ہیڈر، بہت ساری اور انفارمیشن، پیرٹی بٹس جو اس کی سیکیورٹی کے لیے ایڈ کی جاتی ہیں، وہ تمام انفارمیشن ہر پیکٹ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اور پھر وہ پیکٹ ٹریول کرتا ہے بٹوین دی ڈفرینٹ نیٹ ورکس، اور ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جاتا ہے. سو اب یہ جو پیکٹ کی کمیونیکیشن ہے، پیکٹ کی سیکیورٹی ہے، جب وہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کے اندر جائے گا تو وہاں پر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کو سیکیور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اناتھورائز اس کو ایکسیس نہ کر سکے، اسے انکرپٹ کرنا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو کام ہے یہ ہمارا انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی پروٹوکول کرتا ہے، یعنی اس کی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کر کے اور اسے ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کے اندر کمیونیکیشن کو سیکیور بناتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم اسے کہاں ہم استعمال کرتے ہیں؟ جہاں پر وی پی این، جسے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کہتے ہیں. ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کو آسان الفاظ میں اگر سمجھیں تو وہ کیا ہے کہ ایک ٹنل کریٹ ہو جاتی ہے بٹوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور، یعنی ایک ایسا سیکرٹ پاتھ جو کہ صرف سینڈر اور ریسیور کو ہی پتا ہوتا ہے اور ان کے درمیان انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ پاتھ کوئی بھی اور جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. اور اس کے تھرو ہم سیکیورلی ڈیٹا اور انفارمیشن کو کسی بھی ایک نیٹ ورک سے کسی بھی دوسرے نیٹ ورک میں بھیج سکتے ہیں، اور اس سے ہم سیکیورٹی کو بھی اچیو کر سکتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل کی اگر بات کریں تو وہ کیا ہوگی؟ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جو ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پرووائڈ کرتی ہے اپنے امپلائیز کو، تاکہ امپلائیز جب گھر بیٹھے جو آفس کے سسٹم اور ریسورسز ہیں وہ استعمال کر سکیں، لیکن ان کی کمیونیکیشن کے درمیان جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ مس یوز نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہیکنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اس انفارمیشن کو نہ دیکھے یا یوز کرے تاکہ ڈاٹا سیکیورلی ٹرانسمٹ ہو. تو وہ جو ایک ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک سیٹ اپ ہوگا جہاں پر امپلائیز اپنے آفس کے سروسز کو ایکسیس کریں گے یوزنگ وی پی این، تو وہ ڈاٹا ایک انکرپٹڈ فارم میں ٹریول کرے گا. کوئی بھی اس کو ایکسیس اگر کر بھی لے تو اس کو ریڈ نہیں کر پائے گا، ٹیمپر نہیں ہو سکتا، اور سیکیورلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے فرام دی سینڈر سائڈ ٹو دی ریسیور سائڈ. تو اس پورے پروسیس کو ہینڈل کرنا، اس میں آئی پی پیکٹس کو چیک کرنا، ان کو انکرپٹ کرنا، ان کے اوپر ہیڈر ایڈ کرنا، اس کے لیے پھر ڈفرینٹ طرح کے پروٹوکول یوز کیے جاتے ہیں.
جس میں کچھ ہیڈر کو مینیج کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پروسیسنگ کو، انکرپشن کے لیے. تو وہ تمام کے تمام سارے مل کے پروٹوکول جو ہیں وہ انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی کے اندر آتے ہیں، جن کا مین مقصد نیٹ ورک کے اندر ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک تک ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کو سیکیور بنانا اور انکرپٹ کرنا، تاکہ کوئی بھی اناتھورائزڈ پرسن اس کو ایکسیس کر کے مس یوز نہ کر سکے. اوکے، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکیور شیل پروٹوکول. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ایسا پروٹوکول ہے جو کہ ایک سیکیور کنیکشن اسٹیبلش کر دیتا ہے بٹوین دی سینڈر اینڈ دی ریسیور، اور موسٹ آف دا ٹائم اسے سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہی استعمال کرتے ہیں. سسٹم ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا پرسن جو کہ پورے نیٹ ورک سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور پورے سسٹم کو مینیج کرنا، اس کی کنفیگریشن یعنی سیٹنگ کرنا کہ کون کیا کام کر سکتا ہے، کون سی یوزر کی کیا اتھورائزیشن ہے کہ وہ کیا کیا کام پرفارم کرے، وہ پورا پروسیس ہینڈل کرنا سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. اور پورے ڈیٹا بیس اور نیٹ ورک سسٹم کی سیکیورٹی کو مینیج کرنا بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا ہی کام ہوتا ہے، تاکہ سارا کام ایزیلی اور سیکیورلی جو ہے وہ پروسیس ہو سکے. اب لیٹ سپوز کہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ساری یہ کنفیگریشن کرنا چاہتا ہے سرورز کی، اور سیٹنگ کرنا چاہتا ہے کہ کون کیا کام کر سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے نیٹ ورک کے اندر یا کمیونیکیشن کے اندر، یا مطلب سسٹم کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. اب مینیج کرنے کے لیے جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا جو سرور ہے وہ اس کے سامنے فزیکلی تو پریزنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ سروسز بائی کریں جو کسی اور سٹی یا کنٹری میں، اب وہ ایک سیکیور کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ یہ تمام سیٹنگ جب کرے تو جو درمیان کی کمیونیکیشن یا پروسیسنگ ہے، یا جب وہ لاگ ان کرے تو کوئی بھی اناتھورائزڈ پرسن اس کو ایکسیس نہ کر پائے. تو یہ وہ ایک پروٹوکول ہے جو یہ فیسلٹیز تمام پرووائڈ کرے گا کہ ریموٹلی جب وہ سرور کو ایکسیس کر رہا ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر، تو جو اس کی کمیونیکیشن ہے یا جو اس کا یہ پروسیس ہے جہاں پر وہ سرور کے اندر لاگ ان کرے اور اس کے بعد اس کی کنفیگریشن کرے، سیٹنگ کرے، پورے سسٹم کا سیٹ اپ کرے، سارے پروسیس کو آبزرو کرے، تو جو انفارمیشن اور ڈیٹا ہے وہ سیکیور رہے اور کوئی بھی اناتھورائزڈ پرسن ایکسیس نہ کر پائے، اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سیکیور رہے. اب یہ کام کرنے کے لیے وہ جو پروٹوکول یوز کرے گا وہ ہمارا سیکیور شیل کراتا ہے. اب یہاں ایک پورٹ نمبر کی بات ہوئی ہے. دیکھیں جس طرح ہم اگر فزیکل پورٹس کی بات کریں کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر کوئی یو ایس بی کی پورٹ ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ کارڈ کی پورٹ اکثر ہوتی ہے، ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہوتی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں فار دی ملٹی میڈیا کنیکشن. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر پورٹ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے اور وہ ڈفرینٹ کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے ہم ڈفرینٹ ڈیوائس کنیکٹ کر سکتے ہیں. کسی سے کیمرہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، پرنٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ملٹی میڈیا کنیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایچ ڈی ایم آئی پورٹس جیسے آپ دیکھتے ہیں. اب اسی طرح جب سافٹ ویئر کے اندر کام کرتے ہیں تو یہاں پر پورٹ نمبر اسائن کیے جاتے ہیں جس سے انہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ کون سا پورٹ نمبر ہے اور وہ کیا کام کرے گا. جیسے فار ایگزامپل پورٹ نمبر 22 ہے تو یہ فکس ہے کہ اس کے تھرو ہم جو ہے وہ سیکیور ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں. سیشن اسٹیبلش ہوگا، سیشن سے مراد یعنی فار ایگزامپل جیسے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک لاگ ان کرے گا اور اس کے بعد وہ تمام کام پروسیس کر سکتا ہے، یعنی یہاں سے انفارمیشن بھیجے گا، سرور پہ جائے گی اور سرور کی وہ پوری سیٹنگ کرے گا اینڈ جتنا بھی پروسیس ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ پورٹ 22 فکس ہے اس کام کے لیے. اسی طرح اور پورٹس ہوتی ہیں جیسے پورٹ نمبر 80 ہوتی ہے جو ہم ایچ ٹی ٹی پی کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طرح ہر ایک پروٹوکول کی ایک پورٹ نمبر فکس ہے، اور جب بھی کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ پہلے پورٹ نمبر دیکھتے ہیں کہ کون سی والی پورٹ ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، انکرپٹ کیا جاتا ہے یا پھر پروسیس کیا جاتا ہے. Now let's discuss two other protocol. One is the SFTP and the other is FTPS جس کو ہم فائل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں، سیکیور فائل ٹرانسفر پروٹوکول یا پھر سیکیور فائل ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور. بیسیکلی یہ دونوں پروٹوکول جس طرح نام سے لگ رہے ہیں کہ فائل کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. سو ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فائل اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر، اور ایک نیٹ ورک سے وہ دوسرے نیٹ ورک پہ جب ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو فائل اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کا جو پروسیس ہے اور اس کی جو فائل کی انکرپشن ڈکرپشن ہے اس پروسیس کو ہینڈل کرنا ان دو پروٹوکول کا کام ہوتا ہے. یعنی ان دونوں کا مین مقصد یہی ہے کہ فائل کو پروٹیکٹ کرنا اور انکرپٹ کر دینا تاکہ کوئی بھی اناتھورائزڈ پرسن اس کو ایکسیس نہ کر سکے، ہیک نہ کر سکے اور مس یوز نہ کر سکے یا ٹیمپر نہ کر سکے، یعنی چینج نہ کر سکے. اور مین مقصد کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کانفیڈینشیلٹی ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن آف ڈیٹا فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر ان دا نیٹ ورک. اب یہ دونوں کام کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں ایس ایف ٹی پی کی، سیکیور فائل ٹرانسفر پروٹوکول،
تو یہ یوز کرتا ہے SSH، جو کہ آلریڈی ہم نے سیکیور شیل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس کے اندر ہماری جب کوئی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو فار ایگزامپل جس طرح ہم نے ایگزامپل کی بات کی تھی کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے اور اس نے اپنے لوکل سرور سے، یعنی لوکل سرور ہوتا ہے جو ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک سرور کریٹ کرتے ہیں جسٹ فار دی ورکنگ آف آر پروسیس، اور اس کے بعد جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں پھر ہم اسے اس لوکل سرور سے، یعنی اپنے کمپیوٹر کے سرور سے جو ہم نے بنایا ہوتا ہے اپنے رننگ سرور کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو پروسیس کرا لیتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم جب آپ کا کوئی سسٹم ایڈمنسٹریٹر یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ SFTP کو یوز کرے. کیونکہ ایک سیکیور شیل کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں آرام سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جسے ہم کلائنٹ سے سرور سائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ سیکیور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی پورٹ نمبر 22 کو یوز کر کے وہ سمپلی ہائی سیکیورٹی کے ساتھ ڈیٹا کو فلی انکرپٹ کر کے، یعنی فائل کو انکرپٹ کر کے، اور ایک کلائنٹ سائڈ سے یا ایک اپنے کمپیوٹر سے کسی بھی سرور پہ یا جہاں پر بھی وہ اپلوڈ اور پروسیس کرانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور یہ زیادہ سیکیور ہے. اگر ہم بات کریں FTPS کی، FTPS FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا ایک اگلا ورژن ہے. جو سمپل فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہوتا ہے وہ صرف یہ کام کرتا ہے کہ کس طریقے سے فائل کو بیسیکلی اپلوڈ کرنا ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور وہاں پر جب فائل ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ایک سمپل پلین ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتی ہے اور کوئی بھی اسے ایکسیس کر کے مس یوز کر سکتا ہے. بٹ جب ہم یوز کرتے ہیں FTPS تو FTPS جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور جو ہے وہ چیک ایڈ کر دیتا ہے، یعنی وہاں پر SSL اور TLS کی انکرپشن میتھڈالوجی استعمال کی جاتی ہے اور فردر ایک پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ڈیٹا کو فلی انکرپٹ کر دیتا ہے اینڈ دین اسے ٹرانسمٹ کرتا ہے. بٹ جو FTPS ہے یہ پرانا ورژن ہے اور SFTP لیٹسٹ ہے جہاں پر ایک ہی پورٹ کے تھرو زیادہ سیکورلی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں FTPS کی تو یہ ملٹیپل پورٹس یوز کرتا ہے، فار ایگزامپل پورٹ نمبر 21 اینڈ 990، اور جس میں دو پورٹ کیوں استعمال کرنی پڑتی ہیں یا دو کنیکشن کیوں ہینڈل کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ FTP کا یہ اگلا ورژن ہے تو پہلے وہ ڈیٹا انفارمیشن کے پروٹوکول کو، پھر اس کے اوپر ایک SSL کے پروٹوکول کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا سیکیورلی ٹرانسمٹ ہو. تو یہاں پر سیکیورٹی اتنی ہائی ہم اچیو نہیں کر سکتے جتنی ہم SFTP میں کر سکتے ہیں، یعنی SFTP پروٹوکول ہمیں زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو FTPS. آلدو دونوں سیکیور ہیں، سیکیورلی ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، بٹ اگر کمپیریزن کی بات کریں تو SFTP از مور سیکیور دین FTPS. اور دونوں کا مین مقصد وہی ہے جو ہم آلریڈی ڈسکس کیا کہ فائل کو سیکیورلی ٹرانسمٹ کیا جا سکے. Now let's talk about the HTTPS, that is Hypertext Transfer Protocol. HTTPS ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یا HTTP یا HTTPS. It stands for Hypertext Transfer Protocol اور Hypertext Transfer Protocol Secure. S stand for basically secure اور security. یعنی کہ جب HTTP آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیٹا اور انفارمیشن ہے وہ ایزیلی ہیک ہو سکتی ہے اور وہ ایک سیکیور فارم میں ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی اور انکرپٹڈ نہیں ہے. یعنی اس کے بیک اینڈ پہ کوئی جیسے SSL ہمارا سیکیور ساکٹ لیئر جو پروٹوکول ہے یا ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں ہے اور ہمارا ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں نہیں جا رہا، کوئی بھی اس کو ایکسیس کر کے مس یوز کر سکتا ہے. تو اسی کا نیکسٹ ورژن HTTPS ہے جس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ پراپر ہماری سیکیور ساکٹ کے تھرو جاتی ہے، یعنی کہ جو کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے اس میں ڈیٹا پراپرلی انکرپٹڈ فارم میں پہلے انکرپٹ کیا جاتا ہے، انکوڈ کیا جاتا ہے اینڈ دین وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی اناتھورائز پرسن اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، ٹیمپر نہیں کر سکتا اور وہ سیکیورلی ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے جہاں پر بھی کوئی لاگ ان وغیرہ ہو وہاں پریفر کیا جاتا ہے، بلکہ HTTPS ہی یوز کیا جاتا ہے تاکہ جتنی بھی لاگ ان انفارمیشن ہے، یوزر نیم کی ID، پاسورڈ یا انفارمیشن ہے وہ سیکیور فارم میں کلائنٹ سے، یعنی ہماری سائٹ سے ایز اے یوزر اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہماری سائٹ سے لے کے سرور سائٹ تک جب وہ ٹرانسمٹ ہو تو وہ ایک سیکیور کنیکشن کے تھرو ہو، انکرپٹڈ فارم میں ہو اور کوئی بھی اناتھورائز پرسن اس کو ایکسیس نہ کر سکے. تو اگر ہم کوئی بھی کہیں بھی لاگ ان کرتے ہیں، چاہے جی میل کی بات کریں یا کامرس کی بات کریں، آن لائن شاپنگ کی بات کریں، جہاں ہماری انفارمیشن یا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر HTTPS کو یوز کیا جاتا ہے فار دا سیکیور ٹرانسمیشن آف دا ڈیٹا فرام دی کلائنٹ سائٹ ٹو دی سرور سائٹ، تاکہ کوئی بھی اناتھورائز پرسن جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر کے کسی بھی طریقے سے مس یوز نہ کر سکے. Now let's talk about the troubleshooting security problem. دیکھیں ٹربل شوٹ کا مطلب ہوتا ہے process of finding and fixing issues اور errors اور problem you can say.
تو یہاں پر ہم بات کریں ٹربل شوٹنگ سیکیورٹی پرابلم، تو مطلب وہ تمام طریقے جس کے تھرو یا وہ ایشوز جو ہمیں ریزالو کرنے ہیں دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا سیکیورٹی ایشوز بیسیکلی. تو مطلب کیا ہوا کہ ٹربل شوٹنگ سیکیورٹی پرابلم مینس وی ہیو ٹو فائنڈ اینڈ فکس دی سیکیورٹی ایشوز ان دی سسٹم اور اپلیکیشن جو بھی یوز ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے ہم ان کو بیسیکلی ریزالو کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی سیکیورٹی ایشو آ جاتا ہے، یا کیسے اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو یوز کر کے ہم ان سیکیورٹی ایشو سے بچ سکتے ہیں یا تھریٹ سے بچ سکتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہمارا جو ہے وہ ٹربل شوٹنگ سیکیورٹی پرابلم اور آئیڈینٹیفائنگ دیز ایشوز اور پروٹیکٹنگ فرام دوز ایشوز، یعنی وہ اسٹریٹجیز جس کے تھرو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹم بنایا جا رہا ہے، جیسے آن لائن شاپنگ کی بات کر لیں، بینکنگ انڈسٹری کی بات کر لیں، تو کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں چاہتی کہ وہاں پر یوزر کا ڈیٹا کسی بھی طریقے سے مس یوز ہو، یا کوئی تھریٹس یا سائبر اٹیکس کا جو ہے وہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے. تو یہ کیوں ضروری ہے، ٹربل شوٹنگ سیکیورٹی پرابلم کیوں ضروری ہے؟ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آرگنائزیشنل ڈیٹا سسٹمز اینڈ ریسورسز فرام دی تھریٹس اینڈ پروٹیکٹ یور سسٹم. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ریگولرلی اپنے پروسیس کو آبزرو کرنا ہوگا. یعنی یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اپنے سسٹم کی ریلائبلٹی کو اچیو کر سکیں، فراڈ سے سسٹم کو پروٹیکٹ کر سکیں، رسک سے بچ سکیں، ڈیٹا لاس سے بچ سکیں، یوزر کی پرائیویسی انٹروین نہ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ یوزر کی پرائیویسی یعنی بریچ نہ کرے، اور ڈیٹا کسی بھی طریقے سے مس یوز نہ ہو. تو اس لیے ریگولرلی یہ کام کرنا ضروری ہے. کیسے کر سکتے ہیں اور کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں ذرا اپنی نیکسٹ سلائیڈس کے اندر. اوکے، دیز آر سم آف دی اسٹیپس جو کہ ٹربل شوٹنگ میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ایشو آ جاتا ہے تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہو سکتا ہے، اور اس کا سولوشن کیا ہے، یا وائی دس پرابلم از ایکچولی اکرنگ. یہ سب وہ اسٹیپس ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ واٹ ایکچولی دا ایشو از. اور وہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایرر میسج چیک کر لیں جو ہمیں بتا رہے کہ مطلب کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم کام پرفارم نہیں کر پا رہے. سمٹمز دیکھ لیں، یعنی اگر آپ کے سسٹم سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، لیگ کر رہا ہے، یا کون سے ایشوز آ رہے ہیں، کہاں آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس کا آسان طریقہ سیکیورٹی چیکس کا ایک سسٹم لاگ فائلز بھی ہوتی ہیں. سسٹم لاگز فائلز بیسیکلی کیا ہیں؟ دیکھیں، سسٹم لاگ فائل کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے سافٹ ویئر کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کب پروگرام رن ہوا، کب سٹارٹ ہوا، کب سٹاپ ہوا، کس نے ایکسیس کیا، کون سی یوزر نے لاگ ان کیا، لاگ ان سکسیزفل رہا یا انسکسیزفل رہا، کون سے تھریڈ کو بلاک کیا گیا. یعنی لاگ فائل کے اندر آپ کو ہر وہ انفارمیشن ملتی ہے جو آپ کے سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ڈیولپر لاگ فائل سے ہی فائنڈ کرتے ہیں کہ ایکچولی کیا پرابلم ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ اسے ریزالو کیا جاتا ہے. تو دس از ون آف دا مین بینیفٹ جو ہمیں سسٹم لاگ فائل سے ہوتا ہے، کہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر سیکیورٹی پرابلمز آ رہی ہیں، یا کوئی تھریڈ تو نہیں ہے جو بلاک ہوا، یا پھر کسی نے لاگ ان کرنے کی کوشش تو نہیں کی، کون سے یوزر نے کون سا کام کیا. تو وہاں سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے اور ہم اپنے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے جو انوائرمنٹ یعنی پورا سیٹ اپ ہے، اس کے کنیکشنز، اس کی چیزوں کو آبزرو کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ویکنیسز تو نہیں ہیں، یا جیسے فار ایگزامپل کوئی سسٹم انوائرمنٹ کے اندر کوئی اپڈیٹڈ چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ایشو فیس کرنا پڑ سکتے. تو اس پورے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے فائنڈ کر سکیں کہ کام کیسے ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور کیا پرابلم آ سکتی ہے یا آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایکسیس کنٹرول، یعنی کس کو کتنی ایتھورائزیشن دی گئی ہے، بیسیکلی یوزر ایتھورائزیشن، کہ کس یوزر کو کیا ایتھورائزیشن ہے، وہ کیا کام پرفارم کر سکتا ہے، کیا پرفارم نہیں کر سکتا. یوزر اکاؤنٹ کریٹ کیے جائیں تاکہ کوئی بھی ان ایتھورائز پرسن کسی بھی سینسٹیو انفارمیشن کو ایکسیس نہ کر سکے یا چینج نہ کر سکے. تو اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی ان ایتھورائز پرسن کے پاس جو ہے وہ کوئی ان ایتھورائز ایکسیس نہ ہو، یعنی جس کا جو رول ہے اس کے مطابق ہی اس کے اکاؤنٹ کریٹ کیے جائیں اور اس کو کنٹرول اور پرمیشن دی جائے تاکہ ڈیٹا سیکیورلی ہم جو ہے وہ اسٹور کر سکیں اور پروسیس کرا سکیں. اس کے علاوہ جو آپ کے امپلائیز اور یوزرز ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے دے شوڈ یوز دی اسٹرانگ پاسورڈز. اور فشنگ اٹیک جو کہ کامن اٹیک ہے موسٹ آف دا ٹائم ہو سکتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس دیں، یعنی لیٹسٹ وائرسز کے تھرو، یا پھر ان کو پراپر گائیڈنس دی جائے یوزرز کو یا امپلائیز کو تاکہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے سسٹم کے اندر کوئی ڈیٹا بریچ یا کوئی ایشو ہمیں سائبر اٹیک فیس کرنا پڑے یا کوئی بھی ایشو ہو.
اور ان کو پراپرلی گائیڈنس دی جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ وہ کس طریقے سے سسٹم کو یوز کریں تاکہ کوئی بھی ہمیں ایسی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. اس کے علاوہ بیک اپس جو بھی سسٹم ہے اس کا ریگولر بیک اپ لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی ایشو ہو جائے تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے لاسٹ لیٹسٹ بیک اپ سے واپس اس انفارمیشن کو ریٹریو کر سکیں اور آپ کو کوئی بہت بڑا ڈیٹا لاس فیس نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو بھی کام پرفارم کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ایشو آتا ہے، کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ریزالو کیا گیا تاکہ ان فیوچر اگر کوئی ایسا ایشو آئے تو ہمارے پاس آلریڈی اس کا جو پلان ہے یا اس کا جو سولوشن ہے وہ اویلیبل ہو اور ہمیں پتہ ہوگی یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اسی طرح ریگولرلی جو ہے وہ اپنے سسٹم کو چیک کریں، اپڈیٹ کریں، پیچز ایڈ کریں، سیکیورٹی پیچز ایڈ کریں. جیسے موسٹ آف دا ٹائم ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہیکنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اپنے سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، لیٹسٹ جتنے بھی سافٹ ویئر اور سسٹمز ہوں ان کو انسٹال کریں. جیسے سیکیورٹی پیچز آتے ہیں، پیچز بیسیکلی وہ اسپیسیفک ایکسٹرا انفارمیشن جو آپ کو سسٹم کے اندر ایڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سسٹم سیکیور رہے اور ان فیوچر بھی جو نئے وائرسز آئیں ان سے خود کو بچا سکے، یعنی بیسیکلی سسٹم کو پروٹیکٹ کر سکے اور کوئی بھی ہمیں ایشو فیس نہ کرنا پڑے اور ڈیٹا ہمارا پروٹیکٹڈ رہے. تو اس کے لیے یہ تمام کام کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنے سافٹ ویئر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تاکہ ان فیوچر کوئی ایشو نہ آئے. Okay, now let's discuss some of the strategies to identify the cybersecurity threats جیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یا پھر ہم ارلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی لاس فیس نہ کرنا پڑے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے امپلائیز کو، یعنی جو بھی کمپنی ہے جو سسٹم بنا رہی ہے وہ امپلائیز کو آلریڈی ٹرین رکھے تاکہ کہیں بھی سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ارلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور ہم ریکگنائز کر پائیں تاکہ ان فیوچر اس سے بڑا لاس ہمیں فیس نہ کرنا پڑے. سو دا فرسٹ اسٹیپ از ایکچولی ٹریننگ دی امپلائیز تاکہ وہ کسی ایسی میل پہ کلک نہ کریں، کسی فشنگ اٹیک کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائیں، یعنی وہ کسی ایسے لنک پہ کلک نہ کر دیں جس کی وجہ سے ڈیٹا لاس یا کوئی ایسا ایشو ہمیں فیس کرنا پڑے. اس کے علاوہ ایسے سافٹ ویئر یوز کریں، ای میلز کے اندر اینٹی فشنگ ٹولز اور سافٹ ویئر یوز کریں تاکہ وہ آلریڈی اگر کوئی ایسا کام ہوتا بھی ہے یا اٹیک ہوتا بھی ہے تو اس کو مطلب پہلے ہی اس سے پروٹیکٹ کر لیں، آئیڈینٹیفائی کر لیں. فلٹرنگ، ای میل فلٹرنگ ایڈ کر دیں. ای میل فلٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ای میل کو پہلے فلٹر کیا جائے، اگر اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہارمفل ہو سکتی ہے تو اس کو آلریڈی جو ہے وہ الگ کر دیا جائے یا پھر تاکہ وہ یوزر تک پہنچے ہی نہ کہ کسی کی وجہ سے ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو سیکیور کمیونیکیشن پروٹوکولز ہیں وہ یوز کریں، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بھی آپ ویب اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس میں سمپل HTTP یوز نہ کریں، HTTPS یوز کریں تاکہ ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں ٹرانسمٹ ہو اور کوئی بھی ہمیں جو اناتھورائزڈ ایکسیس ہے یا پھر مس یوز آف ڈیٹا ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ کانٹینٹ فلٹرنگ جو ہے وہ یوز کریں. کانٹینٹ فلٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ویب کانٹینٹ کے اندر بہت سارے ایسے ٹولز اور پروٹوکولز اویلیبل ہیں جنہیں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کو فلٹر کریں اور کوئی بھی اناتھورائز جو ایکسیس ہے یا فشنگ ہے یا ہارمفل اس کے اندر کوئی بھی لنک ہے وہ نہ آئے. جیسے موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پر اگر آپ کوئی بھی فائل اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی لنک ہو تو وہ آپ کو بلاک کر دیتی ہیں یا پھر آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ ان کو اس میں بیسیکلی ہو سکتا ہے ایشو کہ آپ جو لنک دے رہے ہیں وہ سسپیشیس لنک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فلٹر لگائے ہوتے ہیں کہ آپ وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہی نہیں اپلوڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. کیونکہ ادھر فلٹر لگا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لنک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے تھرو پھر کوئی بھی اناتھورائز ایکسیس گین ہو سکتی ہے یا کوئی اسکرپٹ ایڈ ہو سکتا ہے جو کہ ان کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے یا پھر ان کے سسٹم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے آلریڈی بات کی کہ سیکیورٹی پیچز وغیرہ ضرور ایڈ ہونے چاہیے تاکہ ڈیٹا سیکیورلی ٹرانسمٹ ہو سکے اور جو ان فیوچر ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر آپ کا کام کر سکے. ڈیٹا آپ کا سیکیور کرنے کے لیے سیکیورٹی پیچز ایڈ کرنے پڑتے ہیں اور ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، یہ سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ اٹیک کم سے کم ہو اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ خود کو آلریڈی مطلب آلریڈی اس سے ویل اکوپڈ ہو کہ وہ ان ایررز کو یا ان تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے اور خود سے ان کو پروٹیکٹ کر پائے تاکہ ہمیں کوئی بھی ڈیٹا لاس فیس نہ کرنا. Now let's summarize today's lecture. بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا سیکھا کہ کس طریقے سے ہم سیکیورٹی پروٹوکول استعمال کر سکتے ہیں in order to protect our data. کیسے ڈیلی لائف کمیونیکیشن کے اندر سیکیورٹی پروٹوکولز ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ ہماری کمیونیکیشن سکسیزفل ہو اور ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سیکیورلی ٹرانسمٹ ہو سکے فرام دا یوزر سائڈ اور دا کلائنٹ سائڈ ٹو دا سرور سائڈ. اور باقی ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کون سی اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں، میتھڈالوجیز اپنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ہے وہ سیکیور رہے. اس میں ہم نے بات کی کہ ریگولرلی ہمیں بیک اپ لینا چاہیے، ریگولرلی سسٹم کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ سائبر سیکیورٹی اور تھریٹ سے بچایا جا سکے.
اور اس کے بعد ہم نے کچھ اسٹریٹجیز بھی ڈسکس کی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. I hope آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.